अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बयान को सुनिए, बहुत ही ईमान को मतलब हवा देने वाला, यानी कि ईमान को जगाने वाला, ईमान को बढ़ाने वाला बयान है ये। इसको सुनिए, इंशाल्लाह फिर से इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। लोग ये कहकर ऐसी चीजों को अख्तियार कर लेते हैं कि भाई ये एक सबब है, बाकी अल्लाह करने वाले हैं। सवाल तो इसका है कि तुमने अल्लाह से होने के लिए क्या सबब इख्तियार किया। सवाल ये नहीं है कि आप कोई भी सबब इख्तियार करें, अल्लाह करने वाले हैं। अल्लाह से होने के लिए आपने रास्ते क्या पकड़ा। अगर अल्लाह की वहदानियत को बयान न करोगे तो अकीदे बिगड़ जाएंगे। लोग नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात भी देंगे, फराइज पूरे अदा कर लेंगे, इनका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। सुनो बहुत तवज्जो से, अकीदा दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि अल्लाह की तौहीद का तसव्वुर है, इल्म नहीं। यह इल्म है मगर अल्लाह के तौहीद को बयान करने का मामूल नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बीवी, उनकी आंखों में तकलीफ हो गई। आंखों में आंखें दुखी, आंख में तकलीफ हुई या उनको जो है बदन में दाने और खसरा निकल आती है, वो हुआ। किसी ने कहा देखो इसका एक खास इलाज है, इसका एक खास इलाज है। और एक आदमी है वो झाड़ झाड़ता है, उससे झड़वा लो, उससे झड़वा लो। देखो दोस्तों, जितना यकीनी ये है कि अल्लाह करने वाले हैं, इतना ही यकीनी ये है कि अल्लाह के करने के ज़ाब्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। कहा झाड़ झड़वा लो। यहाँ एक यहूदी औरत है, यहाँ एक यहूदी औरत है, उसको आंख की तकलीफ या खसरा की झाड़ वो जानती है, वो एक मंत्र पढ़ती है और उससे ये बीमारी दूर हो जाती है। लोग कहते हैं हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तो एक तरीका है इलाज का, बाकी करने वाली जात तो अल्लाह की है। हाँ, मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि लोगों ने अल्लाह के तौहीद को क्या समझा। वो कहते हैं अल्लाह करने वाले हैं, तुम जो चाहो करो, करने वाले अल्लाह हैं। अरे ये थोड़ी बात है। अल्लाह के तौहीद का तकाज़ा ये तो नहीं है कि तुम जिस तरह चाहो अल्लाह से ले लो। मेरी बात याद रखियो, जिस तरह अल्लाह एक है उनसे लेने का रास्ता भी एक ही है। अल्लाह एक है, उनसे लेने का रास्ता भी एक है। अल्लाह एक है, उनसे लेने का रास्ता भी एक है। बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाज़ा यह है कि तुम अल्लाह की जात से फायदा उठाने में एक इंच भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटना मत। ये नहीं कि आदमी जो चाहे रास्ते इख्तियार करे और ये कि भाई हम तो एक तरीका इख्तियार कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे इससे हो जाएगा, अल्लाह करेंगे। क्या अर्ज करूं, सारी दुनिया के मादी असबाब और सारी दुनिया के हुक्काम की खुशामद और सारी दुनिया के तरीके इख्तियार कर रहे हैं मुसलमान, और ये कहते हैं कि हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, करने वाली जात अल्लाह की है। अरे जब अल्लाह की जात करने वाली है तो सवाल यह है कि तुमने अल्लाह की जात से होने के लिए अल्लाह का रास्ते इख्तियार किया या अल्लाह के दुश्मनों का रास्ते इख्तियार किया। सवाल तो इस बात का है ना। जब अल्लाह एक है तो उनसे इस्तिफादे का रास्ता भी एक है। अल्लाह एक है, उनसे इस्तिफादे का रास्ता भी एक है। अल्लाह एक है, उनसे इस्तिफादे का रास्ता भी एक है। सुनाचे लोगों ने कहा इनकी बीवी से कि यहाँ एक औरत है, वो झाड़ झाड़ती है, उसे झड़वा लो, उससे झड़वा लो चल के। सुनो झाड़ फूक कराने वालों, क्योंकि अपने अमल में तो कुव्वत है नहीं। अब तो कोई ऐसे मिल जावे आदमी कि उससे दम करा लें, लो जी लो। जिसके अपने अमल का दम निकल जावे वो दूसरे के अमल से क्या असर ले लेगा, क्या फायदा ले लेगा। अजीब हाल है हमारा। हर आदमी इस कोशिश में है कि कोई दम कर दे। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो ये बराह रास्त वो अमाल दिए थे जिनके जरिए तो अल्लाह की जात से बराह रास्त फायदा उठाता। आदमी दूसरे के अमल से फायदा उठाना जब चाहता है जब वो अपने अमल को जाये करके अपने अमल से मायूस हो चुका होता है। अपने अमल से मायूस हो जाता है, अपने अमल से मायूस हो जाता है, फिर वो दूसरे के अमल से फायदा उठाना चाहता है। जितने भी ये चाहते हैं कि कोई दम कर दे, वो सब सारा रुकिया और झाड़ फूक वहां से शुरू होती है जहां आदमी अपने अमल से मायूस हो जाता है। अपने अमल से मायूस होकर आदमी फिर दूसरे के अमल से फायदा उठाना चाहता है कि भाई मेरे अमल इस काबिल है नहीं, चलो इससे आप अंदाजा करें कि भाई मेरा तो कारोबार चलता नहीं है, इनसे मांग मांग के जरूरत पूरी करूं, कब तक करोगे भाई। आप ये तो मशवरा देते हैं हर मांगने वाले को कि आप कोई
کاروبار کیجیے، آپ کاروبار کی جو بھی سوال کرتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے کب تک کام چلاؤ گے، کوئی نہ کوئی کام کرو۔ دیکھو تو صحیح، دنیا کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اپنا کوئی کاروبار کرو، کیوں تم دوسروں کے کاروبار سے فائدہ کب تک اٹھاؤ گے، کوئی کمائے مجھے بھی دے دے، کوئی کمائے مجھے بھی دے دے، ایسے کب تک کام چلاؤ گے؟ اور سمجھی باتیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے کی تجارت سے، دوسرے کی کمائی سے کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ ہر گھر کا اصول ہے یہ کہ جب بیٹا جوان ہو جائے، کمانے قابل ہو جائے، باپ کہہ دیتا ہے اپنا کاروبار دیکھو، اپنے اخراجات خود دیکھو۔ عجیب بات ہے، یہاں دنیا کے بارے میں تو یہ اصول سب کا، یہ اصول کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کمائیے، اپنا خرچ کیجیے۔ اور دین کے بارے میں اس زمانے میں یہ بات عام ہو گئی کہ بھائی تم کسی عمل والے سے جا کر دعا کراؤ، یا کسی بزرگ سے جا کر دم کراؤ، یا تم کسی عامل سے جا کر تعویذ لے لو، علاج کرا لو۔ یہ بات ایسی عام ہو گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی راستہ ہے مسائل کے حل کا، اور راستہ ہی نہیں بلکہ اس کو یقینی راستہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جتنا یقینی آدمی کا اپنا عمل ہے، اتنا یقینی دوسرے کا عمل کسی کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جتنا یقینی آدمی کا اپنا عمل ہے، اپنا عمل جتنا یقینی ہے، اتنا یقین دوسرے کا عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو فائدہ آدمی اللہ کی ذات سے اپنے عمل کے ذریعے اٹھا سکتا ہے، وہ فائدہ دوسرے کے عمل کے ذریعے نہیں اٹھا سکتا۔ آپ خود اندازہ کریں، جتنی گاڑی تیز اپنی بتی کی روشنی میں چل سکتی ہے، اتنی تیز دوسری گاڑی کی روشنی میں نہیں چل سکتی۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی، اپنی روشنی ہے، اپنی رفتار ہے، اپنی روشنی ہے، اپنی رفتار۔ یہ اللہ نے قرآن بیان کیا، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کے آگے روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کے ساتھ یہ دوڑتے ہیں، جتنی رفتار ان کی تیز ہوتی ہے اتنی روشنی آگے بڑھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنی چاہے رفتار تیز کر لے گاڑی، روشنی اس کے آگے چلتی ہے۔ اس روشنی کی اس بتی کی روشنی میں گاڑی دوڑتی ہے۔ لیکن ایک برا عقیدہ، غلط خیال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی جن کے اعمال اس قابل نہ ہوں وہ دوسروں کے اعمال سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ تو دنیا کا اصول نہیں تو دین کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا اصول نہیں تو دین کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال کسی نے کہا ان کی بیوی سے کہ یہاں ایک یہودن ہے، وہ جھاڑ جھاڑتی ہے، کسی جا کے جھڑوا لو۔ گئی اس کے پاس، اس نے کوئی منتر پڑھ دیا جس سے آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی، اور اس نے ایک تاگا بنا کے گلے میں ڈال دیا کہ دیکھو یہ تعویذ ہے، اسے گلے میں رکھو، جب تک یہ رہے گا تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگ یہ کہہ کر ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک سبب ہے، باقی اللہ کرنے والے ہیں۔ سوال تو اس کا ہے کہ تمہیں اللہ سے ہونے کے لیے کیا سبب اختیار کیا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سبب اختیار کریں، اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ہونے کے لیے آپ نے راستے کیا پکڑا؟ قرآن میں ہے نا، ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی، عجیب آیت ہے، ان رب سیدھے راستے پر ہے۔ بھائی سیدھے راستے پر تو وہ آدمی ہے جو رب کی طرف چلے، رب کا تو کوئی رب نہیں کہ یہ کہا جائے ان ربی علی صراط مستقیم۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے ان ربی علی صراط مستقیم؟ بہت اچھی تفسیر کے علماء نے، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا۔ جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا وہی اللہ کو پائے گا۔ سمجھے نہیں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب کہاں ملے گا؟ میرا رب سیدھے راستے پر ملے گا، میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر ہے۔ جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا وہ رب کو پالے گا، جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ رب کو پالے گا۔ یہ اچھی بات ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ جو آدمی رب تک پہنچنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے۔ چنانچہ انہوں نے گلے میں تاگا ڈال لیا، آیت رسول گھر میں آ کر بیٹھے بیوی کے پاس، دیکھا گلے میں تاگا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ تاگا کیسا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں وہ میری آنکھ دکھنے آتی تھی، کسی نے بتایا ہے کہ یہاں ایک آدمی جھاڑ جھاڑتا ہے، خسرہ کی جھاڑ، بخار کی جھاڑ اور آنکھ کے دکھنے کی جھاڑ، اس سے جھڑوا کے آئی ہوں اور فائدہ بھی ہوا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، فائدہ بھی ہوا ہے،
لوگوں کو غلط طریقوں سے جو تجربات حاصل ہو جاتے ہیں وہ ان تجربات کو یقینی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ فائدہ نظر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط راستوں میں فائدے دکھلا کر امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کا کہ یہ اس غلط راستے سے فائدہ نظر آنے کے باوجود بھی میرا حکم مانتے ہیں یا اس راستے پر چلتے ہیں۔ اور سنو، شیطان مزید یہ کام کرتا ہے کہ وہ غلط راستوں میں کامیابی دکھلا دیتا ہے۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ اسے جھڑوایا ہے میں نے اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابن مسعود کا پورا گھرانہ شرک سے پاک ہے۔ ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے۔ بیوی نے کہا ارے اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح کیسی مزے کی بات ہے جو ہم کہتے ہیں آج کل کہ بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کرتے ہیں، ہم نے تو ایک راستہ اختیار کیا ہے، باقی اللہ کا اختیار ہے ہو یا نہ ہو۔ ارے کیا بات ہوئی، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا جملہ بھی لازم ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے بھی متعین ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی راستے اختیار کر لیں اللہ کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اس لیے جو آدمی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو یقین نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے کرنے کے ضابطوں کا نام ہے۔ بیوی نے کہا اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی، یہ تھوڑی کہہ رہی اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھے اس کی حقیقت بتلاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، اور پھر یہ شیطان تجھ سے یوں کہتا ہے کہ تیری آنکھ میں تکلیف ہے، جا کے اسے جھڑوا لے، جا کر اسے جھڑوا لے، دم کرا لے اس سے۔ پھر جب اسے دم کراتی ہے تو شیطان اس وقت اپنی انگلی روک لیتا ہے، تجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، شیطان انگلی روک لیتا ہے، جھاڑنے کے وقت شیطان انگلی روک لیتا ہے، تو آنکھ کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہ شیطان اس لیے کرتا ہے تاکہ تیرا عقیدہ اس جھاڑنے والی کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یہ نظر آ جائے کہ ہاں میرے تکلیف کا علاج یہاں ہوا ہے، حالانکہ تکلیف کا علاج نہیں ہوا، وہ تو تکلیف ہی نہیں تھی، شیطان انگلی مار رہا تھا، اس کی تکلیف تھی، ایک شیطان نے جھاڑ دیا، دوسرے شیطان نے انگلی روک لی، تو اس کا یقین اور اس کا عقیدہ ان شیاطین کے ساتھ پختہ ہو گیا۔ یہ تھی بات، کسی آسان بات ہے، اگر کوئی عقل سے سمجھنا چاہے۔ اس پر فرمایا کہ تیوالا اور تمائم، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب شرک ہے، تعویذ گنڈے اور جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب شرک ہے۔ بیوی سے کہا کہ دیکھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے یہ دعا پڑھ لیا کر، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا اس وقت سکھلائی، یہ دعا سکھلائی گئی اس وقت جب ان کا عقیدہ یہ تھا، خیال یہ تھا کہ اس یہودی کی جھاڑ سے آرام ہو جاتا ہے، یہودی کی جھاڑ سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو یہ دعا سکھلائی کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیماری تکلیف کے آنے پر یہ دعا سکھلائی تھی، تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اور ہمارے گھرانے کو شرک کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارے گھرانے کو شرک کی کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا تعویذ گھنٹے، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب شرک ہے، سب کا سب شرک ہے، سوائے ان آیتوں کے قرآن کی یا ان دعاؤں کے جو دعائیں اور قرآنی آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس بیان میں سنا جھاڑ پھونک کے بارے میں، اور تقریباً جو ہے آج امت میں یہ بگاڑ پیدا ہے کہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اپنا علاج کرا رہے ہیں، اور جھاڑ پھونک کرنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو نہ روزہ معلوم ہے نہ نماز معلوم ہے، یعنی کہ ان کو نہ نماز آتی ہے صحیح سے، نہ ان کو جو ہے دعائیں آتی ہیں صحیح سے، نہ ان کو جو ہے دین کا علم ہے، صرف لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے بیماری ان کے سامنے پہ بتاتے ہیں،
اور جیسے حضرت جی نے بتایا کہ شیطان یقین کو خراب کرنے کے لیے وہاں پر بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. حالانکہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تو آزمانا چاہتے ہیں، جیسے حضرت جی نے بتایا. ایسے حیدرآباد میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. خود حیدرآباد کے اندر ایک علاقہ ہے صدی امبر بازار، وہاں پر صبح صبح ابھی بھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں لائن لگ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور جھاڑ پھونک کرنے والا کہ اگر شکل آپ دیکھیں گے نا تو ایک اچھا دیندار انسان کبھی بھی ان کے پاس نہ جائے، لیکن لوگوں کی بھیڑ جاتی ہے اور مسلمان ہندو سب جاتے ہیں وہاں پر. اور اس سے پہلے مولانا طارق مسعود صاحب نے بھی ایک بیان میں واقعہ سنایا تھا کہ ایک قبر کے پاس کوئی قبر والے لات مارتے ہیں، قبر سے لات آتی ہے تو لوگوں کا عقیدہ بن گیا تھا، بولے کرامات والے ہیں، کرامات والے ہیں. ایک دن طارق مسعود صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے معائنہ کیا کہ دیکھیں ہم بھی کون سا جو ہے کرامات والے بابا ہیں جو لات مارتے ہیں. جا کے وہاں قبر پہ بیٹھ گئے، قبر مطلب جو بھی تھا ہاں وہاں پر، تو وہاں پر کوئی لات نہیں آئی. لوگوں نے جو ہے پھر کچھ ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو سب کچھ کر کے دیکھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. پھر حضرت طارق مسعود صاحب نے خود بتایا کہ یہ سب جو ہے شیطان کے حربے ہیں، لوگوں کے یقین کو بگاڑ کو خراب کرنے کے لیے، اور شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، زیادہ تر کامیاب ہو جاتا ہے. بہت کم لوگ جو ہے اپنے ایمان کو بچا پاتے ہیں. بس اللہ ہم سب کو اپنے ثابت ایمان پر رکھے، ثابت قدم رہے، اور ایمان والی موت ہمیں نصیب ہو. جو ہمارے بڑے ہم سے چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے یقین ایسا ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب